हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM वॉइस 2647 इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी। कहानी नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 लास्ट, नीले परिंदे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं कहानी की जानिब। नीले परिंदे, चैप्टर नंबर 2 लास्ट। जमील की कोठी में सबसे पहले सईदा ही से मुठभेड़ हुई। उसने इमरान को देखकर बुरा सा मुंह बनाया और कबल इसके कि इमरान जमील के मुताल्लिक इस्तिफसार करता, सईदा ने कहा, आखिर आप इतना बनते क्यों हैं? इमरान किसी सोच में पड़ गया। फिर उसने तशवीश आमेज लहजे में कहा, हालांकि आपने ये बात उर्दू ही में पूछी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। आप यहाँ क्यों आए हैं? सईदा ने पूछा। ओह, आपने कहा था शायद जमील साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। जमील साहब नहीं, बल्कि मैं खुद मिलना चाहती थी। मिलिए। इमरान सर झुकाकर खामोश हो गया। जमील भाई किसी से नहीं मिलते, सईदा ने कहा। उस दिन आपकी उस तदबीर ने बड़ा काम किया था। जमील साहब ने दूसरों को ख्वामुखा उल्लू बना रखा है। इमरान गुस्सेले लहजे में बोला। क्या मतलब? वो दाग बनाए हुए मालूम होते हैं और ये मुश्किल काम नहीं। मैं आपके चेहरे पर इसी किस्म के सिया धब्बे बाआसानी डाल सकता हूँ। आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। सईदा को भी गुस्सा आ गया। यकीन कीजिए, अगर आप तैयार हो तो मैं निहायत आसानी से आपको बदसूरत बना सकता हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप जमील भाई पर इत्हाम लगा रहे हैं। बड़े आए जमील भाई, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ख्वामोखा पीर यासीन नाइट क्लब को बदनाम करके रख दिया। आखिर उन्हें इससे क्या मिला? लाहौल वला कुव्वत। आप शायद अपने होश में नहीं है। सईदा उसे खूंखार आंखों से घूरने लगी। सच्ची बात कहने वाले उमूमन दीवाने ही समझे जाते हैं, इमरान ने लापरवाही से कहा। सईदा कुछ न बोली। शायद गुस्से की ज़्यादती की वजह से उसे अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। इमरान ने लोहा गर्म देखकर दूसरी ज़रब लगाई। अब मेरी ज़बान ना खुलवाइए, उसने कहा। मैं इस हरकत का मकसद खूब समझता हूँ। देखिए, आप हद से बढ़ते जा रहे हैं। मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा और कोई नज़रिया कायम नहीं किया जा सकता। आखिर किस बिना पर? कोई वजह? सईदा ने पूछा। उसके लहजे की सख्ती बदस्तूर कायम थी। यहाँ इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला, हमारी गुफ्तगू दूसरे भी सुन सकते हैं। सुनने दीजिए। आप इसी घर के एक फर्द पर झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं इस घर वालों ही के हक में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बाहर फैले। सईदा चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, यकीनन आप किसी गलत फहमी में मुब्तला हैं। उसका मूड किसी हद तक ठीक हो गया था। हो सकता है कि वो गलत फहमी ही हो, मगर हालात? कैसे हालात? क्या आप मुतमईन हैं कि यहाँ हमारी गुफ्तगू कोई तीसरा आदमी नहीं सुन सकेगा? इधर कोई नहीं आएगा? अच्छा तो सुनिए, मुझे अभी तक ज़्यादातर हालात कैप्टन फैयाज ही की ज़बानी मालूम हुए हैं। जाहिर है कि उसकी मालूमात भी आप ही लोगों के बयानात पर मुनहसिर है। यहाँ आप गलती पर है, सईदा बोली, क्योंकि सारे हालात अखबारों में भी शाये हुए थे। तो गोया अखबार वालों ने ये बेपर की उड़ाई थी। आप फिर बहकने लगे। क्यों बहकने क्यों लगा? आप उन वाक़यात को झूठ क्यों समझते हैं? तब फिर गलती पर नहीं था। जब आप लोग उन वाक़यात की तरदीद नहीं कर सकते तो फैयाज की मालूमात भी आप ही लोगों की रहीन मिन्नत समझी जाएगी। चलिए यही सही। अच्छा, मगर महज आप ही लोगों के बयानात को सच्चाई का मेयार नहीं बनाया जा सकता। फिर आप अपनी उसी बात पर आ गए। पीर यासीन नाइट क्लब का मैनेजर कहते हैं कि ये सब कुछ क्लब को बदनाम करने के लिए किया गया है। आखिर उसे बदनाम करने की वजह ये नहीं पूछा आपने? फैयाज का बयान है कि उस नीले परिंदे को कई आदमियों ने देखा था, लेकिन मुझे अभी तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो इसका एतराफ़ करता। क्या यह जमील साहब का बयान है कि उस परिंदे को कई आदमियों ने देखा था? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। सईदा कुछ सोचती हुई बोली, ये अखबारों की हाशिया आराई है। भला जमील भाई को क्या मालूम कि दूसरों ने भी उसे देखा था या नहीं? तो मैं उनका सही बयान चाहता हूँ। आप ही कोई तदबीर कीजिए। हम लोग उन्हें इस बात पर आमादा नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ न कुछ तो बताया ही होगा। सिर्फ वो इतना ही कि वो उनकी गर्दन में अपनी चोंच उतार कर लटक गया था। जी हाँ, और उसे गर्दन से अलग करने के लिए उन्हें थोड़ी कुव्वत भी सर्फ करनी पड़ी थी, और उन्होंने उसे खींचकर खिड़की के बाहर फेंक दिया था। परिंदे की रंगत नीली थी? इमरान ने पूछा। हाँ, उन्होंने यही बताया था। बड़ी अजीब बात है। अच्छा खैर, अब जाओ, मिर्ज़ा का क्या ख्याल है? मैं उसके बारे में क्या कह सकती हूँ? उस तरफ उस वाक़े का रद्द अमल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। उनकी तरफ से रस्मी तौर पर सिर्फ अफसोस जाहिर किया गया है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि शायद ये रिश्ता ना हो सके। ठीक है। इमरान सर हिला कर रह गया। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन इससे फ़ायदा किसे पहुँचेगा?
فائدے کی بات آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ سعیدہ نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس پرندے کو قہر خداوندی سمجھتی ہیں تو پھر مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، دیکھیے فائدے کی بات تو رہنے ہی دیجیے، کیونکہ اس سے گھر ہی کے کئی آدمیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اوہو اچھا، عمران نے الو کی طرح اپنی آنکھوں کو گردش دی۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ نہیں سمجھے؟ سعیدہ نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جاوید مرزا کسی مبروس کو اپنا داماد بنانا ہرگز پسند نہ کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی مالدار ہے۔ مالداروں کو مالدار ملتے ہی رہتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، اور میں اتنی مالدار نہیں ہوں، لہٰذا ایک مالدار کوڑی مجھے پسند آ سکتا ہے۔ میرا باپ بخوشی اسے اپنا داماد بنا لے گا، کیا سمجھے جناب؟ میں آپ سے اسی لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کی اس صاحب گوئی کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتا۔ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیوں؟ سعیدہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولا۔ قیامت کا قرب ہے، پیشن گوئی موجود ہے کہ قیامت کے قریب لڑکیاں بڑی ڈھٹائی سے شادی بیاہ کی باتیں کریں گی، اپنے منہ سے بر مانگیں گی۔ توبہ توبہ، موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ عمران نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، عمران بولا۔ کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ جمیل صاحب سے براہ راست گفتگو کی جا سکے۔ میرے بس سے باہر ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہے۔ رومان وغیرہ کا جھگڑا تو نہیں تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس پر روشنی نہ ڈال سکوں گی، ویسے پروین اکثر ہمارے گھر آتی رہتی ہے، اس واقعے کے بعد بھی آئی تھی، کئی بار آ چکی ہے، بہت اداس ہوگی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ سجاد صاحب آپ کے کون ہیں؟ والد۔ اچھا، عمران انگڑائی لے کر بولا۔ اب غالباً آپ مجھ سے مل چکی ہوں گی۔ جی ہاں، آپ جا سکتے ہیں، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ۔ اور عمران یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ نواب جاوید مرزا کے یہاں رات کے کھانے کی میز پر عمران بھی تھا۔ شوکت کے علاوہ خاندان کے وہ سارے افراد موجود تھے جنہیں عمران پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آخر شوکت کیوں غائب ہے۔ کھانے کے دوران میں جاوید مرزا کو اچانک اپنے والد مرحوم یاد آ گئے اور عمران خواہ مخواہ بور ہوتا رہا، لیکن اس نے کسی مصرے پر گرا نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی بات بڑھانا نہ چاہتا رہا ہو۔ خدا خدا کر کے والد صاحب کی داستان ختم ہوئی، پھر دادا صاحب کا بیان بھی چھڑنے والا ہی تھا کہ عمران بول پڑا۔ وہ صاحب کیا نام ہے؟ یعنی کہ سائنسدان صاحب نظر نہیں آتے؟ شوکت، جاوید مرزا بے دلی سے بڑبڑایا۔ وہ لیبارٹری میں جھک مار رہا ہوگا۔ لا حول ولا قوت، عمران نے اس طرح ہونٹ سکوڑے جیسے لیبارٹری میں ہونا اس کے نزدیک بڑی ذلیل بات ہو۔ اس پر عرفان نے سائنسدانوں اور فلسفیوں کی بوکھلاہٹ کے لطیفے چھیڑ دیے۔ عمران اب بھی بوریت محسوس کرتا رہا۔ آج وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عرفان کے لطیفوں کا اشتراک ختم ہوا، عمران بول پڑا۔ آپ کی کوٹھی بہت شاندار ہے۔ یہاں پہاڑی علاقوں میں ایسی عظیم عمارتیں بنوانا آسان کام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے پوری کوٹھی نہیں دیکھی، جاوید مرزا چہک کر بولا۔ جی نہیں، ابھی تک نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور میں ضرور دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ کھانے کے بعد انہوں نے لائبریری میں کافی پی اور پھر جاوید مرزا عمران کو عمارت کے مختلف حصے دکھانے لگا۔ اس تقریب میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں تھا۔ جاوید مرزا پر ایک بار پھر عظمت رفتہ کی بکواس کا دورہ پڑا، لیکن عمران نے اسے زیادہ نہیں بہکنے دیا۔ یہ آپ کے شوکت صاحب کیا کسی ایجاد کی فکروں میں ہیں؟ ایجاد؟ جاوید مرزا بڑبڑایا۔ ایجاد وہ کیا کرے گا؟ بس وقت اور پیسوں کی بربادی ہے۔ لیکن آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ ہے۔ وجہ؟ دفتن جاوید مرزا رک کر عمران کو گھورنے لگا۔ یقیناً آپ کو گرا گزرے گا، عمران جلدی سے بولا، کیونکہ آپ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے طبقے پر جو برا وقت پڑا ہے اس سے آپ ناواقف نہ ہوں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو پرانی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ شوکت صاحب سے کہیے کہ لیبارٹری میں محدود ہو کر سر خفانا محض ذہنی عیاشی ہے۔ باہر نکلے اور اپنے طبقے کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے کچھ کام کرے۔ وہ کیا کرے گا؟ مثلاً 1000 ایکڑ زمین میں کاشتکاری؟ جاوید مرزا جلدی سے بولا۔ بکواس ہے۔ افسوس یہی تو آپ نہیں سمجھے۔ خیر، میں خود ہی شوکت صاحب سے گفتگو کروں گا۔ ان کی لیبارٹری کہاں ہے؟ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت تو برباد کریں گے، جاوید مرزا نے بے دلی سے کہا۔ وہ شاید ابھی اور عمران کو بور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، میں اسے ضرور سمجھاتا ہوں
اگر وہ میری مدد کر سکے۔ جاوید مرزا نے کسی ملازم کو آواز دی اور عمران کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر چند ہی لمحے کے بعد وہ اس ملازم کے ساتھ لیبارٹری کی طرف جا رہا تھا۔ لیبارٹری اصل عمارت سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت میں تھی۔ اس میں 3 کمرے تھے۔ شوکت یہی رہتا بھی تھا۔ عمران نے نوکر کو عمارت کے باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا۔ دروازے بند تھے اور وہ سب نیچے سے اوپر تک ٹھوس لکڑی کے تھے۔ ان میں شیشے نہیں تھے، کھڑکیاں تھیں، لیکن ان میں باہر کی طرف سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ البتہ ان میں شیشے تھے اور وہ سب روشن نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اندر موجود ہے۔ اس نے کھڑکی کے شیشوں پر پل بھر کے لیے ایک سایہ سا دیکھا۔ ممکن ہے وہ کسی کی متحرک پرچھائی رہی ہو۔ عمران اس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ عمارت کے اندر کے ایک کمرے کا حال بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ حقیقتاً وہ لیبارٹری ہی میں جھانک رہا تھا۔ یہاں مختلف قسم کے آلات تھے۔ شوکت لوہے کی ایک انگیٹھی پر جھکا ہوا تھا۔ اس میں کوئلے دہک رہے تھے اور ان کا عکس شوکت کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ عمران کو انگیٹھی سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا اور وہ شاید گوشت ہی کے جلنے کی بو تھی جو لیبارٹری کی حدود سے نکل کر باہر بھی پھیل گئی تھی۔ شوکت چند لمحے انگیٹھی پر جھکا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ قریبی کی میز پر رکھے ہوئے دفتی کے ایک ڈبے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس میں ہاتھ ڈال کر جو چیز نکالی وہ کم از کم عمران کے خواب و خیال میں بھی نہ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی فوری کامیابی کی توقع لے کر تو یہاں نہیں آیا تھا۔ شوکت کے ہاتھ میں ایک ننھا سا نیلے رنگ کا پرندہ تھا اور شاید وہ زندہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے اس کی ایک ٹانگ پکڑے لٹکائے اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر عمران نے اسے دہکتے ہوئے انگاروں میں گرتے دیکھا۔ ایک بار پھر انگیٹھی سے گہرا دھواں اٹھ کر خلا میں بل کھانے لگا۔ شوکت نے مزید 2 پرندے اس ڈبے سے نکالے اور انہیں بھی انگیٹھی میں جھونک کر سگریٹ سلگانے لگا۔ عمران بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے وہ اب بھی قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران سوچنے لگا، کاش ان میں سے ایک ہی پرندہ اس کے ہاتھ لگ سکتا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ ایک بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی، مردہ پرندے ان کے جلانے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں اس شکل میں بھی دوسرے کے قبضے میں نہیں جانے دینا چاہتا، یعنی ان مردہ پرندوں سے بھی جمیل والے واقعے پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ عمران لیبارٹری کی تلاشی لینے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر ذرہ برابر بھی شک ہو سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں مجرم کے خلاف ثبوت مہم پہنچانے کے سلسلے میں کافی کدوکاش کی ضرورت تھی، اور مجرم کا ہوشیار ہو جانا یقیناً دشواریوں کا باعث بن سکتا تھا۔ شوکت انگیٹھی کے پاس سے ہٹ کر ایک میز کی دراز کھول رہا تھا۔ دراز مقفل تھی۔ اس نے اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اس کے چیمبر بھرے اور جیب میں ڈال لیا۔ اندازے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کمرے سے چلا گیا۔ عمران کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک درختوں کی تنی کی اوٹ میں ہو گیا۔ جلد ہی اس نے کسی دروازے کی کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ پھر سناٹے میں قدموں کی آہٹیں گونجنے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی دور ہوتی گئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ عمران تنے کی اوٹ سے نکل کر سیدھا صدر دروازے کی طرف آیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ مکفل ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی دونوں پٹ پیچھے کی طرف کھسک گئے۔ عمران ایک لہجے کے لیے رکا۔ دروازہ غیر مکفل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شوکت زیادہ دور نہیں گیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے صرف کوٹھی تک ہی گیا ہو، مگر وہ ریوالور، آخر صرف کوٹھی تک جانے کے لیے ریوالور ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی، جس کا مطلب یہ تھا خواہ کچھ بھی ہو اس وقت تو اس چھوٹی سی عمارت کی تلاشی ضرور لے گا۔ اس نے جیب سے ایک سیاہ نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لیا۔ ایسے موقع پر وہ عموماً یہی کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی سے مدبھیڑ ہو جانے کے باوجود بھی وہ پہچانا نہ جا سکی۔ یہاں آتے وقت تو اس نے جاوید مرزا کے نوکر سے شوکت کے عادات و اطوار کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ شوکت یہاں تنہا رہتا تھا اور اس کے لیبارٹری اسسٹنٹ کے علاوہ بغیر اجازت کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، خواہ وہ خاندان ہی کا کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ فی الحال اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ جیل میں تھا، لہذا شوکت کے علاوہ وہاں کسی اور کی موجودگی ناممکنات میں سے تھی۔ لیکن عمران نے اس کے باوجود بھی احتیاطاً نقاب استعمال کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ عمارت میں چاروں طرف گہری تاریکی تھی، لیکن عمران سے روشنی کرنے کی حماقت سرزد نہ ہوئی۔ وہ دیکھ بھال کے لیے ایک ننھی سی ٹارچ استعمال کر رہا تھا جس کی روشنی محدود تھی۔ 10 منٹ گزر گئے لیکن کوئی ایسی چیز ہاتھ نہ لگی جسے شوکت کے خلاف بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا۔
2 कमरों की तलाशी लेने के बाद वो लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ। यहाँ भी अंधेरा था, लेकिन अंगीठी में अब भी कोयले दहक रहे थे। इमरान ने सबसे पहले दफ्ती के उस डब्बे का जायजा लिया जिसमें से मुर्दा परिंदे निकाल निकाल कर अंगीठी में डाले गए थे, मगर डब्बा अब खाली था। इमरान दूसरी तरफ मुतवज्जे हुआ। खबरदार! अचानक उसने अंधेरे में शौकत की आवाज़ सुनी, तुम जो कोई भी हो अपने हाथ ऊपर उठा लो। मगर उसका जुमला पूरा होने से कब्ल ही इमरान की टार्च बुझ चुकी थी। वो झपट कर एक अलमारी के पीछे हो गया। खबरदार खबरदार, शौकत कह रहा था, रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ है, तुम भाग नहीं सकते। इमरान ने अंदाजा कर लिया कि शौकत आहिस्ता आहिस्ता स्विच बोर्ड की तरफ जा रहा है। अगर उसने रोशनी कर दी तो। इस ख्याल ने इमरान के जिस्म में बर्क सी सरहद भर दी और वो तेजी से बे आवाज चलता हुआ दरवाजे की करीब पहुंच गया। उसे शौकत की हिमाकत पर हंसी भी आ रही थी। अव्वल तो इतना अंधेरा था कि उसे देख नहीं सकता था। दुआम इस कमरे में अकेला ही वही दरवाज़ा नहीं था, लेकिन इमरान ने उसी दरवाजे को राह फरार बनाया जिसकी तरफ शौकत ने इशारा किया था। वो निहायत आसानी से इमारत के बाहर निकल आया और फिर तेजी से कोठी की तरफ जाते वक्त उसने मुड़कर देखा तो लेबॉर्ट्री वाली इमारत की सारी खिड़कियां रोशन हो चुकी थी। रूशी ने तहय्युर आमेज अंदाज में इमरान की तरफ देखा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, इमरान ने सर हिलाकर कहा। पिछली रात शौकत ने मुझे धोखा दिया था। शायद उसे किसी तरह इल्म हो गया था कि मैं खिड़की से झांक रहा हूँ। रिवॉल्वर था उसके पास, हाँ, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं। हो सकता है कि वो उसका लाइसेंस भी रखता हो और वो परिंदे नीले ही थे। 100%। इमरान ने कहा। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम पिछली रात कहाँ गायब रही? मैं उसी आदमी सलीम के चक्कर में रही थी। हाँ रोशनी, तुम सचमुच सुराग रसा होती जा रही हो। बहुत खूब। हाँ तो फिर तुमने गालिबन। ठहरो, बताती हूँ। मैंने उसके मुतालिक बेहतरी मालूमात हासिल की है। शुरू हो जाओ। उसके बाद आइज़ा ने उसकी जमानत लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसे मंजूर नहीं किया। उस पर खुद पुलिस को हैरत है। उससे उसकी वजह ज़रूर पूछी गई होगी। हाँ, लेकिन उसका जवाब कुछ ऐसा है जो किसी फिल्म या इखलाकी किस्म के नावल का मौजू बनकर ज़्यादा दिलचस्प साबित हो सकता है। यानी वो कहता है कि मैं अपना मकरू चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता। मैंने एक ऐसे मालिक को धोखा दिया है जो इंतहाई नेक, शरीफ और मेहरबान था। मैं नहीं चाहता कि अब कभी उसका सामना हो। मैं जेल की कोठरी में मर जाना पसंद करूँगा। अच्छा, इमरान अहमकों की तरह आंखें फाड़ कर रह गया। मैं नहीं समझ सकती कि 20वीं सदी में भी इतने हसास आदमी पाए जाते होंगे। जाहिर है, जो इतना हसास होगा वो चोरी ही क्यों करेगा। वैसे उसके मानने वालों में ये ख्याल आम है कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है और उससे चोरी जैसा फेल सरजद होना नामुमकिनात में से है। मगर दूसरी तरफ वो खुद ही एतराफ़ जुर्म करता है, तो फिर उसके जानने वालों में कई तरह के ख्यालात पाए जाते होंगे। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया है। रूसी सर हिलाकर बोली। कुछ लोग कहते हैं कि महज किसी किस्म का ड्रामा है, लेकिन किस किस्म का? उसके मकसद पर भी किसी ने रोशनी नहीं डाली। नहीं, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, मामला काफ़ी हद तक पेचीदा है। पेचीदा नहीं बल्कि मज़ाक़ खेज़ कहो। रूशी मुस्कुराकर बोली। सलीम शौकत का मुलाजिम था। अगर शौकत असल मुजरिम तस्वुर कर लिया जाए तो सलीम के जेल जाने का वाक़या कतई बेमकसद हुआ जाता है। किसी हद तक तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त तो है। किसी हद तक क्या? बिल्कुल दुरुस्त तो है, रूशी बोली। नहीं, उस पर बिल्कुल की छाप लगाना ठीक नहीं। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। अच्छा, फिर तुम ही बताओ कि उसे जेल क्यों भिजवाया गया? हो सकता है कि उसने सचमुच चोरी की हो। ओह, क्या तुम्हें वो गुफ्तगू याद नहीं जो जेल में मेरे और उसके दरमियान हुई थी? मुझे अच्छी तरह याद है। फिर कुछ भी नहीं, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, उसे यूं ही समझो। फर्ज करो कि सलीम शौकत के जुर्म से वाकिफ है, इसलिए वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा देता है। अगर यही बात है, रूसी जल्दी से बोली, तो वो निहायत आसानी से शौकत के जुर्मों का राज फाश कर सकता था। अदालत को वो बता सकता था कि उसे किस लिए जेल भिजवाया गया है। वाह! इमरान हाथ नचाकर बोला। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। अदालत में शौकत भी यही कह सकता था कि वो अपनी गर्दन बचाने के लिए उस पर झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहा है। आखिर उसने गिरफ्तार होने से कबल ही उसके जुर्म से पुलिस को क्यों मुत्तला नहीं किया? वाज़ेह है कि सलीम की गिरफ्तारी जमील वाले वाक़े के 3 दिन बाद अमल में आई थी। चलो मैं इसे माने लेती हूँ, रूशी ने कहा। सलीम ने मुझसे ये क्यों कहा था कि तुम मुझको गुस्सा नहीं दिला सकती? तुम खामोशी से मेरी बात सुनती जाओ, इमरान झिंझला कर बोला। बात खत्म होने से पहले न टोका करो। मैं तुम्हें सलीम के उन अल्फाज का मतलब भी समझा दूंगा।
اور اسی روشنی میں کہ شوکت ہی مجرم ہے، ویسے میری گفتگو کا حاصل یہ ہوگا کہ سلیم شوکت سے بھی زیادہ گھاک ہے۔ فرض کرو سلیم نے سوچا ہو کہ وہ جیل ہی میں زیادہ محفوظ رہ سکے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ شوکت اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل ہی کرا دے۔ شوکت نے اسے اس توقع پر چوری کے الزام میں جیل بھجوایا ہوگا کہ وہ اس کا راز ضرور اگل دے گا، لیکن خود بھی ماخوذ ہونے کی بنا پر عدالت کو اس کا یقین دلانے میں کامیاب نہ ہوگا۔ شوکت کے پاس اس صورت میں سب سے بڑا عذر یا اعتراض یہی ہوگا کہ اس نے گرفتار ہونے سے 3 دن قبل پولیس کو اس سے مطلع کیوں نہیں کیا۔ میں سمجھ گئی، لیکن سلیم کے وہ جملے، روشی نے پھر ٹوکا۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے، سلیم کے جملے کی ایسی کی تیسی، میں خود پھانسی پر چڑھ جاؤں گا تمہارا گلا گھونٹ کر۔ ہاں مجھے بات پوری کرنے دو روشی کی بچی۔ روشی ہنس پڑی۔ عمران نے کچھ اس قسم کے مذاق خیز انداز میں جھلاٹ ظاہر کی تھی۔ ارے اس بندوق کے پٹھے نے بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے، یعنی شوکت کے جرم کا معاملہ بالکل ہی گھونٹ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب تم خود سوچو شیطان کی خالہ کہ شوکت پر اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے یہ ضرور چاہا ہوگا کہ وہ سلیم کے اس رویے کی وجہ معلوم کرے، اور دوسری طرف سلیم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ شوکت اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ پھر تم وہیں جا پہنچی، سلیم سمجھا کہ تم شوکت ہی کی طرف سے اس کی ٹوہ میں آئی ہو، لہٰذا اس نے تمہیں اڑن گھائیاں بتائی اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم اسے غصہ دلا کر بھی اصلیت نہیں اگلوا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی دانش تمہیں شوکت کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے تم سے اس قسم کی گفتگو کی ہو، مگر کی بچی، اب اگر تم نے کوئی نیا نکتہ نکالا تو میں 1 بوتل کوکا کولا پی کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ تمہارا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، روشی نے سنجیدگی سے کہا۔ نائی میں شرلاک ہومز ہوں، عمران حلق پھاڑ کر چیخا۔ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں جوتے کا چمڑا دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کبوتر کی کھال کا ہے یا مینڈک کی کھال کا ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر واٹسن جیسا کوئی چغر نہیں ملا، یہی وجہ ہے کہ میں تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا فرض کرو اگر پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر ہی کی بات سچ ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ خدا ہر ایک کو سچ بولنے کی توفیق عطا کرے۔ مجھ سے بے تکی باتیں نہ کیا کرو، روشی جھلا گئی۔ اے روشی تم اپنا لہجہ ٹھیک کرو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ ہاں تمہیں شوہر بنانے والی کسی گدھی ہی کے پیٹ سے پیدا ہوگی۔ خبردار اگر تم نے گدھی کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ منہ سے نکالا، عمران گرج کر بولا اور روشی برا سا منہ بنائے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ عمران کا ایک ایک لمحہ مصروفیت میں گزر رہا تھا، اس کی دانش میں مجرم اس کے سامنے موجود تھا، بس اب اس کے خلاف ایسے ثبوت فراہم کرنا باقی رہ گیا تھا جنہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اس نے شوکت کے پاس مردہ پرندے دیکھے تھے جنہیں وہ آگ میں جلا رہا تھا۔ بعض اوقات مختلف حالات اور ظاہری یکسانیت دھوکہ بھی دے جاتی ہے، لہذا عمران نے شوکت کے حق میں بھی بہتر نظریات قائم کیے، لیکن خود بخود ان کی تردید ہوتی چلی گئی۔ پروین شوکت کی چچا زاد بہن تھی اور نواب جاوید مرزا کی اکلوتی بیٹی۔ ظاہر ہے کہ نواب کے بعد اس کی جائیداد کی مالک وہی ہوتی۔ شوکت بھی کبھی صاحب جائیداد تھا، لیکن اس کی جائیداد سائنٹیفک تجربات کی نظر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے پروین سے شادی کی خواب دیکھ سکتا تھا۔ عمران نے اپنا یہ خیال کیپٹن فیاض پر ظاہر کیا، جسے اس نے تار دے کر خاص طور پر سردار گر بلایا تھا۔ مگر عمران، فیاض نے کہا، یہ ضروری نہیں کہ پروین کی شادی اس واقعے کے بعد شوکت سے ہی ہو جائے۔ اگر جاوید مرزا کو اس کی شادی اپنے بھتیجوں ہی میں سے کسی کے ساتھ کرنی ہوتی تو بات جمیل تک کیسے پہنچتی؟ اعتراض ٹھیک ہے، عمران بولا، لیکن اس صورت میں میرے قائم کردہ نظریے کو دوسرے دلائل سے بھی تقویت پہنچ سکتی ہے۔ نظریہ بدستور وہی رہے گا، لیکن دلائل۔ اچھا مجھے بتاؤ اب تم کیا دلیل رکھتے ہو؟ انسانی فطرت کی روشنی میں اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم سب ذاتی آسودگی چاہتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن حالات کے ساتھ ہی آسودگی حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بدلتا رہتا ہے۔ شوکت کو پروین سے شادی کر لینے پر بھی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے، اور شادی نہ ہونے کی صورت میں اپنے انتقامی جذبے کو بے لگام چھوڑ دیے کسی اس قسم کی آسودگی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ انتقاماً پروین کو منگیتر کا چہرہ بتا رہا ہے تب بھی اسے دلی سکون ملے گا جتنا پروین سے شادی ہو جانے پر حاصل ہو سکتا ہے۔ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں جھک مار رہا ہوں اور تم بالکل گدھے ہو۔ دفعتاً عمران کا موڈ بگڑ گیا۔ کیا؟ فیاض اسے متحیرانہ انداز میں گھورنے لگا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اس محکمے کے لیے مناسب نہیں ہو، استعفیٰ دے دو اور میری فلم میں ملازمت اختیار کر لو۔ فی طلاق کے حساب سے کمیشن الگ، یعنی اس سے 2 تنخواہ۔
اور مجھے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ عمران پیارے کام کی بات کرو۔ فیاض بڑی لجاجت سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹا کر واپس چلو، وہاں بھی کئی مصیبتیں تمہاری منتظر ہے۔ ہاں، کہیں میری شادی تو نہیں کی طے کر دی؟ ختم کرو۔ فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، شوکت والے نظریے کے علاوہ کسی اور کا بھی امکان ہے یا نہیں؟ ہے کیوں نہیں؟ یہ حرکت جمیل کے چچا ماموں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، محض اس لیے کہ سجاد سے تمہارے دوستانہ تعلقات ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ بات نہیں، ان میں سے ہر ایک میرے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے، ان میں کوئی بھی اتنا ذہین نہیں ہے۔ خیر مجھے اس سے بحث نہیں، میں نے جس کام کے لیے بلایا ہے اسے سنو، عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولا، سلیم کا قصہ سن ہی چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے جیل سے باہر لایا جائے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی صورت نکالو، آخر اس سے کیا ہوگا؟ بچہ ہوگا اور تمہیں ماموں کہے گا۔ عمران جھلا کر بولا، ناممکن، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ بچہ؟ عمران نے پوچھا۔ بکو مت، میں سلیم کی رہائی کے متعلق کہہ رہا ہوں، وہ چوری کے جرم میں ماخوذ ہے، اسے قانون کے سپرد کرنے والا شوکت ہے، جب تک کہ وہ خود عدالت سے اس کی رہائی کی درخواست نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اتنا جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی اس قسم کے احمقانہ خیال رکھتے ہو۔ اگر وہ رہا نہیں ہو سکتا تو پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی محال ہے۔ آخر شوکت کے خلاف ثبوت کیوں نہیں مہیا کرتے؟ مجھے یہ سب کچھ بنڈل معلوم ہوتا ہے، خصوصاً پرندوں کی کہانی۔ پھر شوکت ان مردہ پرندوں کو آگ میں کیوں جلا رہا تھا؟ فیاض نے کہا۔ وہ جھک مار رہا تھا۔ اسے جہنم میں ڈالو، لیکن کیا تم کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین رکھتے ہو جس کی چونچ مارنے سے آدمی مبروس ہو جائے اور اس کے جسم میں ایسے جراثیم پائے جائے جو ساری دنیا کے لیے بالکل نئے ہو؟ ظاہر ہے کہ سفید داغوں کی وجہ وہی جراثیم ہے۔ ممکن ہے کسی سائنٹیفک طریقے سے ان پرندوں میں سے اس قسم کے اثرات پیدا کیے گئے ہو۔ اچھا، یعنی تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر آدمی ایسے کسی سائنٹیفک طریقے کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ تو گویا شوکت بالکل بدھو ہے، اس نے دیدہ دانستہ اپنی گردن پھنسوائی ہے۔ سارا سردار گڑھ اس بات سے واقف ہے کہ شوکت ایک ذہین سائنسداں ہے اور جراثیم اس کا خاص موضوع ہے۔ پھر وہ مردہ پرندے، میں کہتا ہوں اس بات کو ختم ہی کر دو تو اچھا ہے۔ سلیم کی رہائی کے متعلق سوچو، وہ ایسا ہے جیسے مچھر کے بطن سے ہاتھی کی پیدائش کے متعلق سوچنا۔ تب پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی مشکل ہے۔ میں اپنا بستر گول کرتا ہوں، تم خود ہی کوئی تدبیر کیوں نہیں سوچتے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، میں سوچ چکا ہوں۔ تو پھر کیوں جھک مار رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا سوچا ہے؟ اس کے کسی عزیز کو ضمانت کے لیے تیار کراؤ، مگر وہ ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے عدالت میں جھپکی ثابت کرا دوں گا اور پھر اسے اس بات کی اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی ضمانت ہونے والی ہے۔ اتنا تو تم کر ہی سکو گے کہ جیل سے عدالت تک لانے سے قبل اس پر یہ ظاہر کیا جائے کہ مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں اسے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا بلکہ اسے کل تک ہو جانا چاہیے۔ عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ضمانت ہو جانے کے بعد بھی سلیم عدالت سے نہیں ٹلا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ وہ عدالت ہی کے ایک برآمدے میں مستربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا اور کبھی کبھی خوف زدہ آنکھوں سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا تھا۔ عمران اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اس لیے اس سے بہت قریب رہ کر بھی اس کی حالت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ شام ہو گئی اور سلیم وہیں ٹہلتا رہا۔ جس نے اس کی ضمانت دی تھی وہ ہتھکڑیاں کھلنے سے پہلے ہی عدالت سے کھسک گیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سلیم اس برآمدے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ عمران بھی اب وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن اب وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ اس کی نگرانی بآسانی کر سکتا تھا، سلیم کو شبہ کرنے کا موقع دیے بغیر۔ عدالت میں سناٹا چھا جانے کے بعد سلیم وہاں سے چل پڑا۔ عمران اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سلیم نے ٹیکسیوں کے اڈے پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کی۔ عمران کی 2 سیٹر بھی یہاں سے دور نہیں تھی۔ بہرحال تعاقب جاری رہا، لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ سلیم کی ٹیکسی یوں ہی بے مقصد شہر کی سڑکوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، شاہراہیں بجلی کی روشنی سے دمکنے لگی۔ عمران نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ اپنا پیٹرول پھونکتا رہا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا، اگلی ٹیکسی جیکسن روڈ پر دوڑنے لگی اور عمران نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس کا رخ نواب جاوید مرزا کی حویلی کی طرف ہے۔ دونوں کاروں میں تقریباً 40 گز کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ سلیم کو تعاقب کا شبہ ضرور ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سلیم کو پہلے ہی شبہ ہو گیا ہو اور وہ ٹیکسی کو اسی لیے ادھر چکر کھلاتا رہا ہو۔ جاوید مرزا کی حویلی سے تقریباً 1 فرلانگ دور ہی
ٹیکسی رک گئی، لیکن عمران نے صرف وہ رفتار کم کر دی۔ کار نہیں روکی، اب وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ ٹیکسی واپسی کے لیے مڑی۔ عمران نے اسے راستہ دے دیا۔ اپنی کار کی اگلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ سلیم نے بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عمران نے رفتار کچھ تیز کر دی اور ساتھ ہی اس نے جیب سے کوئی چیز نکال کر باہر سڑک پر پھینکی۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سلیم دوڑتے دوڑتے گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کر بھاگنے لگا۔ پھر عمران نے اسے جاوید مرزا کے پائیں باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ عمران کی کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی، لیکن اب اس کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھی۔ 2 فرلانگ آگے جا کر عمران نے کار روکی اور اسے ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ پیدل ہی پائے باغ کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں لیبارٹری والی عمارت واقع تھی۔ اچانک اس نے ایک فائر کی آواز سنی جو اسی طرف سے آئی تھی جدھر لیبارٹری تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور ایک چیخ سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی تاریکی میں ڈوب گئی۔ عمران نے پہلے تو دوڑنے کا ارادہ کیا، پھر رک گیا۔ اب اس نے لیبارٹری کی طرف جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں رکا رہا۔ جلد ہی اس نے کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، ان میں ہلکا ہلکا شور بھی شامل تھا۔ عمران کار کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ کیا وہ تنہائی میں بھی حماقتیں کرنے لگا ہے؟ کیا وہ حماقت نہیں تھی؟ اس نے فائروں کی آوازیں سنی اور وہ چیخ بھی کسی زخمی ہی کی چیخ معلوم ہوئی تھی۔ پھر آخر وہ کار کی طرف کیوں پلٹ آیا تھا؟ اسے آواز کی طرف بے تحاشا دوڑنا چاہیے تھا۔ عمران نے کار اسٹارٹ کی اور پھر سڑک پر واپس آ گیا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے کار پائیں باغ کی روشنی میں موڑی اور اسے سیدھا پورچ میں لیتا چلا گیا۔ جاوید مرزا کوٹھی سے نکل کر پورچ میں آ رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ خیریت نواب صاحب؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ او ستوت جا، ادھر ادھر۔ اس نے لیبارٹری کی سمت تو اشارہ کر کے کہا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، 2 فائر ہوئے تھے، چیخ بھی، آؤ آؤ۔ جاوید مرزا اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی لیبارٹری کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کوٹھی کے سارے نوکر لیبارٹری کے قریب اکٹھا تھے۔ صفدر، عرفان، شوکت بھی وہاں موجود تھے۔ شوکت نے جاوید مرزا کو بتایا کہ وہ اندر تھا۔ اچانک اس سے فائروں کی آوازیں سنی، پھر چیخ بھی سنائی دی۔ باہر نکلا تو اندھیرے میں کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو چکا تھا۔ اور لاش؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ ہم ابھی تک کسی کی لاش ہی تلاش کرتے رہے ہیں، عرفان بولا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ لاش؟ عمران آہستہ سے بڑبڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم اب یہاں تنہا نہیں رہو گے، سمجھے؟ جاوید مرزا شوکت کے شانے جھنجھوڑ کر چیخا۔ شوکت کچھ نہ بولا، وہ عمران کو گھور رہا تھا۔ کوئی آسیبی خلل؟ میرا دعویٰ ہے۔ عمران مکہ ہلا کر رہ گیا۔ آپ اس وقت تو یہاں کیسے؟ شوکت نے اس سے پوچھا۔ شوکت، تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی؟ جاوید مرزا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران ہنسنے لگا۔ اچانک اس کے داہنے گال پر 2-3 گرم گرم بوندیں پھسل کر رہ گئی اور عمران اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر گال پر ہاتھ پھیر کر جیب سے ٹارچ نکالی۔ انگلیاں کسی رکھی چیز سے چپچپانے لگی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے اپنی انگلیوں پر خون نظر آیا، تازہ خون۔ سب اپنی اپنی باتوں میں محو تھے، کسی کی توجہ عمران کی طرف نہیں تھی۔ عمران نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درختوں کے نیچے تھا اور درختوں کا اوپری حصہ تاریکی میں گم تھا۔ لیکن ہمیں یہاں کسی کے جوتے ملے ہیں، صفدر کہہ رہا تھا۔ شاید بھاگنے والا اپنے جوتے چھوڑ گیا ہو۔ اس نے درختوں کے تنے کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ جوتے سچ مچ موجود تھے۔ عمران آگے بڑھ کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن صفدر نے ٹارچ بجھا دی اور عمران کو اپنی ٹارچ روشن کرنی پڑی۔ ختم کرو یہ قصہ، چلو یہاں سے، جاوید مرزا نے کہا۔ شوکت، میں تم سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، تم اب یہاں نہیں رہو گے۔ میرے لیے خطرہ نہیں ہے؟ شوکت بولا۔ ہے کیوں نہیں؟ عمران بول پڑا۔ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا، اس کی پرواہ نہ کیجیے، میں بلا معاوضہ مشورہ دیتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر بلند آواز میں بولا، میں اسے بھی مشورہ دیتا ہوں جو درختوں پر موجود ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نیچے اتر آئے، وہ زخمی ہے۔ آ جاؤ نیچے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مسلح نہیں ہو اور یہاں سب تمہارے دوست ہیں۔ آ جاؤ نیچے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ستوت جا، جاوید مرزا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک عمران نے اپنی ٹارچ کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ میں سلیم ہوں، اوپر سے ایک بھررائی ہوئی سی آواز آئی۔ حکیم ہو یا ڈاکٹر، اس کی پرواہ نہ کرو، بس نیچے آ جاؤ۔ سناٹے میں صرف عمران کی آواز گونجی، بقیہ لوگوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ درختوں پر بیک وقت تو کئی ٹارچوں کی روشنیاں پڑ رہی تھی، لیکن عمران کی نظر شوکت کے چہرے پر تھی۔ شوکت دفتن برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔
सलीम शाखों से उतरता हुआ तने के सिरे पर पहुंच चुका था। अचानक उसने कराह कर कहा, मैं गिरा, मुझे बचाओ। एक ही छलांग में इमरान तने के करीब पहुंच गया। चले आओ, खुद को संभालो। अच्छा, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, अपने पैर नीचे लटका दो, इमरान ने कहा। जावेद मिर्जा वगैरह भी उसकी मदद को पहुंच गए। किसी न किसी तरह सलीम को नीचे उतारा गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे दाहिने बाजू पर गोली लगी है। मगर तुम तो जेल में थे, जावेद मिर्जा बोला। जी हाँ, मैं था। सलीम आगे पीछे झूलता हुआ जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। वो लोग बेहोश सलीम को कोठी की तरफ ले जा चुके थे और अब लिबर्टी की इमारत के करीब इमरान के अलावा और कोई नहीं था। वो भी उनके साथ थोड़ी दूर तक गया था, लेकिन फिर उनकी बेखबरी में लिबर्टी की तरफ पलट आया। उन सबके जहन उलझे हुए थे और किसी को इसका होश नहीं था कि कौन कहाँ रह गया। अलबत्ता नवाब जावेद मिर्जा शौकत को वहां से खींचता हुआ ले गया था। लिबर्टी वाली इमारत का दरवाजा खुला हुआ था। इमरान अंदर घुस गया। उसकी टॉर्च रोशन थी। अंदर घुसते ही जिस चीज पर सबसे पहले उसकी नजर पड़ी वो एक रिवॉल्वर था। वो जमीन पर पड़ा था। उसका दस्ता हाथी के दांत का था और ये 100% वही रिवॉल्वर था जो इमरान ने पिछली रात शौकत के हाथ में देखा था। इमरान ने जेब से रुमाल निकाला और उसे अपनी उंगलियां ढकते हुए रिवॉल्वर को नाल से पकड़कर उठा लिया और फिर वो उसे अपनी नाक तक ले गया। नाल से बारूद की बू आ रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उससे कुछ ही देर कबल फायर किया गया है। फिर इमरान ने मैगजीन पर नजर डाली। 2 चेम्बर खाली थे। उसने अपने सर को खफीफ सी जम्बिश दी और रिवॉल्वर को बहुत एहतियात से रुमाल में लपेटकर जेब में डाल दिया। फिर वो वहीं से लौट आया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। इतना ही काफी था, बल्कि काफी से भी ज्यादा। इमरान कोठी की तरफ चल पड़ा। उसका जहन ख्यालात में उलझा हुआ था। यक बयक वो रुक गया और फिर तेजी से लिबर्टी की तरफ मुड़कर दौड़ने लगा। कौन है? ठहरो। उसने पुश्त पर शौकत की आवाज सुनी, लेकिन इमरान रुका नहीं, बराबर दौड़ता रहा। शौकत भी गालिबन उसके पीछे दौड़ रहा था। ठहर जाओ, ठहरो, वरना गोली मार दूंगा, शौकत फिर चीखा। इमरान लिबर्टी की इमारत के गिर्द एक चक्कर लगाकर झाड़ियों में घुस गया और शौकत की समझ में न आ सका कि वो कहाँ गायब हो गया। शौकत ने अब टॉर्च रोशन कर ली थी और चारों तरफ उसकी रोशनी डाल रहा था, लेकिन उसने झाड़ियों में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर इमरान ने उसे इमारत के अंदर जाते देखा। इमरान ठीक दरवाजे के सामने वाली झाड़ियों में था। उसने शौकत को दरवाजा खोलकर टॉर्चों की रोशनी में कुछ तलाश करते देखा। अब इमरान शौकत को वहीं छोड़कर खरामा कोठी की तरफ जा रहा था। उसने एक बार मुड़कर लिबर्टी की इमारत पर नजर डाली। अब उसकी सारी खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी। इस वाक़े को 3 दिन गुजर गए। फैयाज सरदारगढ़ ही में मुकीम था। इमरान उससे बराबर काम लेता रहा, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं। फैयाज उस पर झिंझलाता रहा और उस वक्त तो उसे और ज़्यादा ताव आया जब इमरान ने लिबर्टी की राहदारी में पाए जाने वाले रिवॉल्वर के दस्ते पर उंगलियों के निशानात की स्टडी का काम उसके सुपुर्द किया। इमरान ने वादा किया था कि वो स्टडी के नताइज मालूम करने के बाद उसे सब कुछ बता देगा, मगर वो अपने वादे पर कायम न रहा। जाहिर है कि एक गुस्सा दिलाने वाली बात ही थी। फैयाज वापस जाना चाहता था, मगर इमरान ने उसे रोके रखा। मजबूरन फैयाज को 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि वो सरकारी तौर पर इस केस पर नहीं था। आजकल इमरान सचमुच पागल नजर आ रहा था, कभी इधर कभी उधर, और अपने साथ फैयाज को भी घसीटते फिरता था। एक रात तो फैयाज के भी हाथ पैर फूल गए। 1 या 1:30 बजे होंगे। चारों तरफ सन्नाटे और अंधेरे की हुक्मरानी थी और ये दोनों पैदल सड़कें नापते फिर रहे थे। इमरान क्या करना चाहता था ये फैयाज को नहीं मालूम था। इमरान एक जगह रुककर बोला, जमील की कोठी में घुसना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्या मतलब ये कि चोरों की तरह। इसकी जरूरत ही क्या है? कल रात नवाब जावेद मिर्जा की कोठी में मैंने ही नकब लगाई थी। तुमने आज शाम अखबारात में उसके मुतालिक पढ़ा होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? पहले चला था, दरमियान में रुक गया था, अब फिर चलने लगा है। हाँ, मैंने नकब लगाई थी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। क्यों लगाई थी? बहुत जल्द तो मालूम हो जाएगा, परवाह ना करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जमील की कोठी। बकवास मत करो, फैयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं इस वक्त तो भी कोठी खुलवा सकता हूँ। तुम वहाँ क्या देखना चाहते हो? वो लड़की सईदा है ना, मैं बस उसका रूए जेबा देखकर वापस आ जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो, उसकी आंख भी ना खुलने पाएगी। और मैं क्या बक रहे हो? मैं चाहता हूँ कि जब वो सुबह सोकर उठे तो उसे अपने चेहरे पर उसी किस्म के सिया धब्बे नजर आए। मैं उससे शर्त तो लगा चुका हूँ। क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, बस मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जमील के चेहरे पर वो सफेद दाग महज बनावटी है, यानी मेकअप। हाय, तुम क्या कह रहे हो? दूसरा लतीफ़ा सुनो। इमरान सर हिलाकर बोला, जिस दिन सलीम की जमानत हुई थी उसी रात को किसी ने उस पर 2 फायर किए थे। एक गोली उसके दाहिने बाजू पर लगी थी। क्या तुमने भंग पी रखी है? फैयाज ने हैरत से कहा। फायर जावेद मिर्जा के पाए बाग में हुए थे, लेकिन सलीम ने पुलिस को इसकी इत्तला नहीं दी।
یہ تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ میرا قصور نہیں، یہ قصور سراسر اسی گدھے کا ہے۔ وہ مرنا ہی چاہتا تھا تو میں کیا کروں؟ اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا، تم نہیں اسے جیل سے نکلوایا ہے، اس کے مقدر میں یہی تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران خدا کے لیے بور نہ کرو، تمہارے مقدر میں بھی یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور تیسرا لطیفہ سنو، وہ ریوالور مجھے لیبارٹری والی عمارت کی راہداری میں ملا تھا، اور وہ نشانات جو اس کے دستے پر پائے گئے تھے 100% شوکت کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ او عمران کے بچے، اب چوتھا لطیفہ سنو، سلیم اب بھی جاوید مرزا کی کوٹھی میں مقیم ہے، خدا تمہیں غارت کرے۔ فیاض نے جھلا کر عمران کی گردن پکڑ لی۔ ہاں عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا، یہ سڑک ہے پیارے، اگر اتفاق سے کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل ادھر آ نکلا تو شامت ہی آ جائے گی، میں ابھی سلیم کی خبر لوں گا۔ ضرور لو۔ اچھا تو میں چلا۔ کہاں؟ جمیل کی کوٹھی کی پشتوں پر ایک درخت ہو جس کی شاخیں چھت پر جھکی ہوئی ہے۔ بکواس نہ کرو، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، وہاں سے ہم اسی وقت جاوید مرزا کے یہاں جائیں گے۔ میں کبھی اپنا پروگرام تبدیل نہیں کرتا، تم جانا چاہو تو شوق سے جا سکتے ہو، مگر کھیل بگڑنے کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ کیسا کھیل؟ آخر تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ گڑیوں کے کھیل میں عمر گنوائی، عمران نے کہا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فیاض کچھ نہ بولا، اس کا بس چلتا تو عمران کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ اب میں تمہاری کسی حماقت میں حصہ نہ لوں گا، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ جو دل چاہے کرو، میں جا رہا ہوں، اب تم اپنے ہر فعل کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، تم جا سکتے ہو، ٹاٹا۔ اور اگر اب بھی نہیں جاؤ گے تو باٹا۔ ہپ۔ عمران دھن کا پکا تھا، فیاض کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ چوروں کی طرح جمیل کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ فیاض وہیں سے واپس ہو گیا تھا، لیکن اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ عمران کی بکواس سے اس کے صحیح حالات کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہی چیز فیاض کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہ گیا کہ معلوم نہیں عمران نے وہاں کیا حرکت کی ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں کامیاب ہی ہوتا رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہو، پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے سجاد کو فون کیا۔ ظاہری مقصد یوں ہی رسمی طور پر خیر و دریافت کرنا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا تو سجاد خود ہی بتائے گا، لیکن سجاد نے کسی نئے واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ فیاض کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ بعض مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے وہاں آئے گا اور پھر ناشتہ کر کے جمیل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوگا۔ اسے ڈرائنگ روم میں کافی دیر تک بیٹھنا پڑا، لیکن فیاض سوچنے لگا کہ اسے کن مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سجاد ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے سوچنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ اس کی دانستوں میں ابھی تک کوئی نئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ عمران کی پچھلی رات کی باتوں کو مجذوب کی بڑھ سمجھتا تھا، اور اسی بنا پر اس نے سلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عمران کا خیال آتے ہی اسے غصہ آ گیا، اور ساتھ ہی عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر السلام علیکم یا اہل تصور کا نعرہ لگایا۔ فیاض کی پشت تو دروازے کی طرف تھی، وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ فیاض جھلا گیا۔ پرواہ نہ کرو، میں اس وقت تو شرلاک ہومز ہو رہا ہوں، پیارے ڈاکٹر واٹسن۔ نیلے پرندوں کے والد بزرگوار کا سراغ مجھے مل گیا ہے، اور میں بہت جلد ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجاد نے سلام کا جواب دیا، جو دروازے میں کھڑا عمران کو گھور رہا تھا۔ آئیے آئیے، عمران نے احمقوں کی طرح بوکھلا کر کہا۔ سجاد آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فیاض نے کہا۔ تم کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ میں پریشان ہوں، سعیدہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا؟ فیاض اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مگر اس کے چہرے پر دھبے ہیں، بقیہ جسم پر نہیں۔ سیاہ دھبے؟ فیاض نے بے ساختہ پوچھا۔ فیاض صاحب، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کا موقع نہیں ہے۔ اوہ معاف کرنا، مگر کیا کوئی نیلا پرندہ؟ پتہ نہیں، وہ سو رہی تھی، اچانک کسی تکلیف کے احساس سے جاگ پڑی، اور جاگنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز داہنے بازو میں چپ گئی ہو۔ پرندہ لٹکا ہوا تھا؟ عمران جلدی سے بولا۔ جی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سجاد نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی اور بے تحاشا چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل بھاگی۔ اوہ! عمران اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ فیاض عمران کو گھورنے لگا، اور عمران آہستہ سے بڑبڑایا، ایسی جگہ ماروں گا جہاں پانی بھی نہ مل سکے گا۔ اس پر سجاد بھی عمران کو گھورنے لگا، مگر عمران نے دونوں کو باری باری سے دیکھتے ہوئے کہا، جمیل صاحب کو داغدار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سعیدہ صاحبہ کا معاملہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر شوکت کو ان سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ شوکت؟
सज्जाद चौंक पड़ा। जी हाँ, उसकी लेबॉर्ट्री में ऐसे जरासीम मौजूद है जिनका तज़किरा डॉक्टरी की रिपोर्ट में मिलता है। आप उसे साबित कर सकेंगे? सज्जाद ने पूछा। चुटकी बजाते ही उसके हाथों में हथकड़ियाँ डलवा दूंगा, बस देखते रह जाइएगा। आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास? फैयाज ने पूछा। आए, उसे मुझ पर छोड़ दो, जो कुछ मैं कहूँ करते जाओ। उसके खिलाफ हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। बहरहाल आज इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे बताओ, फैयाज ने कहा। क्या बताऊं? यकबयक इमरान झिल्ला गया। तुम क्या नहीं जानते? बच्चों की सी बातें कर रहे हो। क्या सलीम पर गोली नहीं चलाई गई थी? क्या रिवॉल्वर के दस्ते पर शौकत की उंगलियों के निशानात नहीं मिले? क्या मैंने उसकी लेबॉर्ट्री में नीले रंग के परिंदे नहीं देखे जिन्हें वो आतिशदान में झोंक रहा था? रिवॉल्वर, सलीम, मुर्दा परिंदे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझा। सज्जाद मुतैयराना अंदाज में बोला। बस सज्जाद साहब, इससे ज्यादा अभी नहीं। जो कुछ मैं कहूँ करते जाइए, मुजरिम की हथकड़ियाँ लग जाएगी। बताइए बताइए, जो कुछ आप कहेंगे करूंगा। गुड, तो आप अभी और इसी वक्त अपने भाइयों और जमील साहब के मामू समेत जावेद मिर्जा के यहाँ जाइए। कैप्टन फैयाज भी आपके हमरा होंगे। वहाँ जाइए और जावेद मिर्जा से पूछिए कि अब उसका क्या इरादा है। जमील से अपनी लड़की की शादी करेगा या नहीं? जाहिर है कि वो इनकार करेगा। फिर उस वक्त तो ज़रूरत इस बात की होगी कि कैप्टन फैयाज उस पर अपनी असलियत जाहिर करके कहे कि उन्हें इस सिलसिले में उसके भतीजों में से किसी एक पर शुबा है। और फैयाज, तुम उसे कहना कि वो अपने सारे भतीजों को बुलाए। तुम उनसे कुछ सवालात करना चाहते हो। फिर उसके बाद फैयाज ने पूछा। मैं ठीक उसी वक्त वहां पहुंचकर निपट लूंगा। क्या निपट लोगे? तुम्हारे सर पर हाथ रख कर रोऊंगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। फैयाज और सज्जाद उसे घूरते रहे। अचानक सज्जाद ने पूछा। अभी आपने किसी रिवॉल्वर का हवाला दिया था जिस पर शौकत की उंगलियों के निशानात थे? जी हाँ, बकिया बातें वही होंगी। अच्छा, टाटा। इमरान हाथ हिलाता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया और फैयाज उसे पुकारता ही रह गया। मैं नहीं समझ सकता ये हजरत क्या फरमाने वाले हैं। सज्जाद बोला। कुछ न कुछ तो करेगा ही। अच्छा, अब उठो, हमें वही करना चाहिए जो कुछ उसने कहा है। बात बढ़ गई। नवाब जावेद मिर्जा का पारा चढ़ गया। उसने फैयाज से कहा। जी हाँ, फरमाइए। मेरे सब बच्चे यहीं मौजूद है। ये शौकत है, ये इरफान है, ये सफदर है। बताइए आपको इनमें से किस पर शुबा है? और शुबे की वजह भी आपको बतानी पड़ेगी, समझे आप? फैयाज बगले झांकने लगा। वो बड़ी बेचैनी से इमरान का मुंतजिर था। उस वक्त स्टडी में जावेद मिर्जा के खानदान वालों के अलावा जमील के खानदान के सारे मर्द मौजूद थे। बात जमील और परवीन की शादी से शुरू हुई थी। जावेद मिर्जा ने एक मबरूस से अपनी लड़की का रिश्ता करने से इनकार कर दिया। उस पर सज्जाद ने काफ़ी ले दे की। फिर फैयाज ने उसके भतीजों में से किसी को जमील के मर्ज़ों का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जब जावेद मिर्जा ने वजाहत चाही तो फैयाज के हाथ पैर फूल गए। उसे तवक्को थी कि इमरान वक्तों पर पहुंच जाएगा, लेकिन इमरान, फैयाज दिल ही दिल में उसे 1000 अल्फाज फी मिनटों की रफ्तार से गालियाँ दे रहा था। हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो गए? जावेद मिर्जा ने उसे ललकारा। अमा चलो यार, शर्माते क्यों? स्टडी के बाहर से इमरान की आवाज़ आई और फैयाज की बाँछें खिल गई। सबसे पहले सलीम दाखिल हुआ। उसके पीछे इमरान था और शायद वो उसे धकेलता हुआ ला रहा था। सुतूत जा, जावेद मिर्जा झल्लाई हुई आवाज़ में बोला। ये क्या मजाक है? आप बगैर इजाज़त यहाँ कैसे चले आए? मैं तो ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आखिर इन हजरात की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? इमरान ने सलीम की तरफ इशारा करके कहा। आज से 4 दिन कबल आप तशरीफ़ ले जाइए। नवाब जावेद मिर्जा गुर्राया। आपको बताना पड़ेगा जनाब। दफतन इमरान के चेहरे से हिमाकत माबी के सारे आसार गायब हो गए। ये मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं, सलीम खौफजदा आवाज़ में बोला। सुतूत जा, मैं बुरी तरह पेश आऊँगा। जावेद मिर्जा खड़ा हो गया। उसी के साथ ही शौकत भी उठा। बैठो, इमरान की आवाज़ ने स्टडी में झिंकार सी पैदा कर दी। फैयाज ने उसके इस लहजे में अजनबियत सी महसूस की। वो इस इमरान की आवाज़ तो नहीं थी जिसे वो अरसे से जानता था। मेरा ताल्लुक होम डिपार्टमेंट से है, इमरान ने कहा। आप लोग अभी तक गलत फहमी में मुब्तला थे। मुझे उन जरासीम की तलाश है जो आदमी के खून में मिलते ही उसे 12 घंटे के अंदर ही अंदर मबरूज बना देते हैं। शौकत, क्या तुम्हारी लेबॉर्ट्री में ऐसे जरासीम नहीं है? हरगिज़ नहीं है, शौकत गुर्राया। क्या तुम बुध की रात को अपनी लेबॉर्ट्री में चंद मुर्दा परिंदे नहीं जला रहे थे? नीले परिंदे? हाँ, मैंने जलाए थे। फिर? इमरान सलीम की तरफ मुड़ा। तुम पर किसने फायर किया था? मैं नहीं जानता, सलीम ने खुश्क होठों पर जबान फेर कर कहा। तुम जानते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा।
میں نہیں جانتا جناب، مجھ پر کسی نے اندھیرے میں فائر کیا تھا، ایک گولی بازو پر لگی تھی اور میں بدحواسی میں درختوں پر چڑھ گیا تھا۔ یہ ریوالور کس کا ہے؟ عمران نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ شوکت اور جاوید مرزا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ ریوالور شوکت کا ہے اور شوکت کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلیم پر اسی ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی اور جس نے بھی فائر کیا تھا اس کی انگلیوں کے نشانات اس کے دستے پر موجود تھے اور وہ نشانات شوکت کی انگلیوں کے تھے۔ ہوگا، مجھے شوکت صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، سلیم جلدی سے بول پڑا۔ اصلیت کیا ہے سلیم؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے کسی دوسرے آدمی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کیا تھا۔ کس کے دھوکے میں؟ یہ وہی بتا سکیں گے، میں نہیں جانتا۔ فیاض ہتھکڑیاں لائے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جاوید مرزا کھڑا ہو کر ہزیانی انداز میں چیخا۔ فیاض ہتھکڑیاں؟ فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال لیا۔ یہ ہتھکڑیاں سجاد کے ہاتھوں میں ڈال دو۔ کیا؟ سجاد حلق کے بل چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ فیاض، سجاد کے ہتھکڑیاں لگا دو۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ خبردار سجاد، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا۔ عمران نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کر دیا۔ عمران، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ فیاض کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فیاض، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا تعلق براہ راست تو ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ CBI کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے۔ چلو جلدی کرو۔ عمران نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ جیب سے نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا۔ فیاض کے چہرے پر سچ مچ ہوائیاں اڑنے لگی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شناختی کارڈ میز پر رکھ کر وہ سجاد کی طرف بڑھا اور ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ دیکھا آپ نے؟ سلیم نے شوکت کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہا لگایا۔ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ شوکت کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ادھر دیکھو سلیم، عمران نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے کس کے ڈر سے جیل میں پناہ لی تھی؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یہ یقیناً مجھے مار ڈالتا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ جراثیم ہماری لیبارٹری سے اسی نے چرائے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اکثر لوگ ہماری لیبارٹری میں آتے رہے ہیں۔ ایک دن یہ بھی آیا تھا، جراثیم پر بات چھڑ گئی تھی۔ میں نے خوردبین سے کئی جراثیم بھی دکھائے، ان میں وہ جراثیم بھی تھے جو 100% شوکت صاحب کی دریافت ہوئے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ہی جراثیم کا مرتبان پر اثرات طور پر لیبارٹری سے غائب ہو گیا۔ اس کے 3 ہی دن قبل کالج کے سائنس کے طلبہ ہماری لیبارٹری دیکھنے آئے تھے۔ ہمارا خیال انہی کی طرف گیا، لیکن جب غائب ہونے کے 4تھے دن ہی جمیل صاحب اور نیلے پرندے کی کہانی مشہور ہوئی تو میں نے شوکت صاحب کو بتایا کہ ایک دن سجاد بھی لیبارٹری میں آیا تھا۔ پھر اسی شام کو ہماری لیبارٹری میں 3 مردہ پرندے پائے گئے۔ وہ بالکل اسی قسم کے تھے جس قسم کے پرندے کا تذکرہ اخبارات میں کیا گیا تھا۔ ہم نے انہیں آگ میں جلا کر راکھ کر دیا اور پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ سجاد یہ جرم شوکت صاحب کے سر تھوپنا چاہتا ہے۔ دوسری شام کسی نامعلوم آدمی نے مجھ پر گولی چلائی۔ میں بال بچا۔ شوکت صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی محفوظ مقام پر چلا جاؤں تاکہ وہ اطمینان سے سجاد کے خلاف ثبوت فراہم کر رکھے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر سجاد ہی نے حملہ کیا تھا، محض اس لیے کہ میں کسی سے یہ نہ کہنے کے لیے زندہ رہوں کہ سجاد بھی کبھی لیبارٹری میں آیا تھا اور وہ جراثیم دکھائے گئے تھے۔ بکواس ہے، سجاد چیخا، میں کبھی لیبارٹری میں نہیں گیا تھا۔ تم خاموش رہو۔ فیاض، اسے خاموش رکھو، عمران نے کہا، پھر سلیم سے بولا۔ بیان جاری رہے۔ سلیم چند لمحے خاموش رہ کر بولا، شوکت صاحب نے محض میری زندگی کی حفاظت کے لیے مجھے چوری کے الزام میں پھنسایا تھا، لیکن سجاد نے میرا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک انگریز لڑکی وہاں پہنچی جو غالباً سجاد ہی کی بھیجی ہوئی تھی اور مجھے خواہ مخواہ غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میں جھلا کر اپنے جیل آنے کا راز اگل دوں۔ خیر آگے کہو، عمران بڑبڑایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ روشی کی طرف ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں اور کس طرح میری ضمانت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس انہونی بات نے مجھے بدحواس کر دیا اور میں نے اسی طرف کا رخ کیا، لیکن کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ کوٹھی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک فائر بھی کیا، لیکن میں پھر بچ گیا۔ یہاں پائے باغ میں اندھیرا تھا۔ میں لیبارٹری کے قریب پہنچا۔ شوکت صاحب سمجھے شاید میں وہی آدمی ہوں جو آئے دن لیبارٹری میں مردہ پرندے ڈال جایا کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے دھوکے میں مجھ پر فائر کر دیا۔ کیوں؟ عمران نے شوکت کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ سجاد یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان پرندوں پر چچا صاحب کی بھی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی مجرم سمجھنے لگے۔ ویسے انہیں تھوڑا بہت شبہ تو پہلے بھی تھا۔ عمران نے جاوید مرزا کی طرف دیکھا، لیکن جاوید مرزا خاموش رہا۔
کیا بکواس ہو رہی ہے، یہ سب پاگل ہو گئے۔ سجاد حلق پھاڑ کر چیخا، ارے بدبختو، اندھو، میرے ساتھ چل کر میری لڑکی سعیدہ کی حالت دیکھو، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا میں اپنی بیٹی پر بھی اس قسم کے جراثیم؟ یا خدا، یہ سب پاگل ہے۔ دفتن شوکت ہنس پڑا۔ خوب، اس نے کہا، تمہیں بیٹی یا بیٹے سے کیا سروکار، تمہیں تو دولت چاہیے۔ دونوں مبروس کی شادی کر دو، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ دوسری حرکت تم نے محض اپنی گردن بچانے کے لیے کی ہے۔ نہیں سجاد، تم کچھ خیال نہ کرنا، عمران مسکرا کر بولا، دوسری حرکت میری تھی۔ سجاد اسے گھورنے لگا اور شوکت کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ فیاض اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دوسری حرکت میری تھی اور تمہاری لڑکی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ان داغوں کو خالص اسپٹ سے دھو ڈالنا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خیر، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور میں عدالت میں دیکھوں گا۔ ضرور دیکھنا سجاد، واقعی تمہارے خلاف ثبوت بہم پہنچانا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ پچھلی رات اپنی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تم بے تحاشا ایندھن کے گودام کی طرف کیوں بھاگے تھی؟ بتاؤ، بولو، جواب دو۔ دفتن سجاد کے چہرے پر زردی پھیل گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئی، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور پھر دفتن اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی شام کو عمران، روشی اور فیاض رائل ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ فیاض کا چہرہ اترا ہوا تھا اور عمران کہہ رہا تھا، مجھے اسی وقت تو یقین آ گیا تھا کہ سلیم شوکت سے خائف نہیں ہے جب اس نے جیل سے نکلنے کے بعد جاوید مرزا کی کوٹھی کا رخ کیا تھا۔ مگر ایندھن کے گودام سے کیا برآمد ہوا ہے؟ روشی نے کہا، تم نے وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہاں سے ایک مرتبان برآمد ہوا ہے جس میں جراثیم ہے اور نیلے رنگ کے پرندوں کا ایک ڈھیر، ربڑ کے 3 پرندے، گوند کی 1 بوتل اور انجیکشن کی 3 سوئیاں۔ کیا سمجھی؟ وہ حقیقتاً پرندہ نہیں تھا جسے جمیل نے اپنی گردن سے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینکا تھا، بلکہ وہ ربڑ کا پرندہ جس پر گوند سے نیلے رنگ پر چپکائے گئے تھے۔ اس کے پیٹ میں وہ سیال مادہ بھرا گیا تھا جس میں جراثیم تھے۔ پرندے کی چونچ کی جگہ انجیکشن کی سوئی فٹ کی گئی تھی۔ پہلے جمیل پر باہر سے کھڑکی کے ذریعے ایک پرندہ ہی پھینکا گیا تھا جو اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ گیا تھا۔ پھر وہ نقلی پرندہ پھینکا گیا جس میں سوئی لگی ہوئی تھی۔ اس کی گردن میں پیوست، ظاہر ہے کہ وہ بدحواس ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے اسے پکڑ کر دبایا ہوگا، دباؤ پڑنے سے سیال مادہ سوئی کے راستے اس کی گردن میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے بوکھلاہٹ میں اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پہلے نیلے رنگ کا ایک پرندہ اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی پرندہ ہی سمجھا۔ اور پچھلی رات، واہ، وہ بھی عجیب اتفاق تھا، میں جمیل کی کوٹھی میں گھسا، سعیدہ کو کلوروفارم کے ذریعے بے ہوش کر کے اس کے چہرے پر اپنی ایجاد آزمائی، جسے میک اپ کے سلسلے میں اور زیادہ ترقی دینے کا خیال رکھتا ہوں۔ پھر کلوروفارم کا اثر زائل ہونے کا منتظر رہا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ گھر والوں پر اس کا رد عمل دیکھ سکوں۔ خاص طور سے سجاد کی طرف خیال بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ اب کلوروفارم کا اثر زائل ہو رہا ہے، میں نے اس کے بازو میں سوئی چبھائی اور مسیری کے نیچے گھس گیا۔ پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سجاد ہی سب سے زیادہ بدحواس نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ سعیدہ اس کی بیٹی ہی ٹھہری، لیکن جب میں نے اسے گھر والوں کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف بھاگتے دیکھا تو تم خود سوچو فیاض، بھلا اس وقت تو ایندھن کے گودام میں جانے کی کیا تک تھی؟ بہرحال سجاد ہی نے بے خبری میں میرے لیے اپنے خلاف ثبوت مہم پہنچائے۔ دراصل اس کی شامت ہی آ گئی تھی، ورنہ ان چیزوں کو رکھ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بیٹا، وہ تو سب ٹھیک ہے، فیاض نے ایک طویل انگڑائی لے کر کہا، وہ تمہارا شناختی کارڈ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا آفیسر ہوں۔ میرا تعلق براہ راست تو ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہوم سیکریٹری سر سلطان نے میرا تقرر کیا ہے، لیکن خبردار، اس کا علم و ڈیٹی کو نہ ہونے پائے، ورنہ تمہاری مٹی پلیت کر دوں گا، سمجھے؟ فیاض کا چہرہ لٹک گیا۔ اس کے لیے نئی دریافت تو بڑی تکلیف دہ تھی۔ تم نے مجھے بھی آج تک اس خبر سے بے خبر رکھا، روشی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کس کی باتوں میں آ رہی ہو روشی ڈیئر؟ عمران برے سا منہ بنا کر بولا۔ یہ عمران بول رہا ہے، عمران جس نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ میں تو فیاض کو گھس رہا تھا۔ فیاض کے چہرے پر اب بھی بے یقینی پڑھی جا سکتی تھی۔ تمام شد۔ دوستو، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ جلد ہی ملیں گے کہانی نمبر 7 میں، جس کا نام ہوگا سانپوں کے شکاری۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔